अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ अडयाला से ये खबर आई कि बानी PTI ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया, मगर आज ये खबर आई उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने इंसदाद दहशतगर्दी के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कासिम और सुलेमान तो ज़रूर आएंगे। उधर कासिम ने इंटरव्यू में कह दिया कि उन्हें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब एक सियासी जमात जिसने अगस्त में तहरीक चलानी थी वो ही कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है और इस कन्फ्यूजन पर हुकूमत हंस रही है। ख्वाजा आसिफ वो ये कहते हैं कि औलाद भी दूसरों की, माल भी दूसरों का, और बेटों की आमद को रोकने को उन्होंने ड्रामा करार दिया है। उधर अज़मा बुखारी कहती हैं कि तहरीक पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, यानी उसका आगाज़ भी नहीं हुआ और वो अभी से फ्लॉप हो गई है। एक और अहम ख़बर वो ये है कि जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हैं उमर अयूब, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उन्होंने मौजूदा अदालती तर्ज़ अमल को जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दिया है। इन तमाम ख़बरों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप बताएं, खैरियत से? खैरियत से। सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की। उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि शिकस्त खुर्दा भारत अब दहशतगर्द गिरोहों के ज़रिए हम पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर रहा है। तो सच कहा है, फितनल ख्वारिश, फितनल हिंदुस्तान, ये दोनों जो है ये मिलिटेंट विंग्स हैं जो प्रॉक्सीज हैं रॉ की। इसके अलावा फिर कुछ बल्कि इसमें अगर आप ये देखें तो एक फिर इनके पोलिटिकल फेसेस भी हैं और फिर इनके कुछ प्रॉक्सीज जो हैं इंडिया की, इनके सोशल एक्टिविस्ट फेस भी मौजूद हैं, जैसे बलोच यकजहती कमेटी। पॉलिटिकल फेस जो है इसमें मेरे नज़दीक तो अख्तर मेंगल साहब हैं। अख्तर मेंगल साहब भी इनका पॉलिटिकल फेस हैं। को बात उन्होंने बलूचिस्तान में की है फील्ड मार्शल ने, तो मैं फिर स्पेसिफिकली बात करूँगा बलूचिस्तान की। जो ब्रास है, ब्रास के बेसिकली ये मुश्तमिल है BLA एंड मैनी अदर जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें वो मजीद ब्रिगेड भी है, बाकी लोग भी उसमें शामिल है, जिसमें लश्कर बलूचिस्तान है। ये तमाम मिलकर बनते हैं ब्रास। और ब्रास जो है वो इसका मिलिटेंट फेस है। फिर एक इसका जो पॉलिटिकल फेस आता है वो अख्तर मेंगल साहब की जमात है। वो हर वो काम करती है जो पाकिस्तान मुखालिफ हो, फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करती है, फ़ौज से मुतल्लिक अवाम के दिमाग को, जहन को पोल्यूट करती है। फिर आ जाती है बलोच यकजहती कमेटी। ये भी बेसिकली इनका भी बेसिकली सोल एजेंडा है। ये मिसिंग पर्सनस का नाम लेते हैं, हालांकि इनके लोग जो हैं वो जो मिसिंग हैं वो एक्चुअली मिसिंग नहीं होते, वो टेररिस्ट हैं। और कुछ उनके लोग जो नकाब पोश बलोच यकजहती कमेटी के जो प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं, ये वो लोग हैं जो कि दर हकीकत दहशतगर्द हैं। तो अब ये इनका पूरा एक नेक्सस है जो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ कवर्स लिए हुए हैं। जो ब्रास है वो तो मिलिटेंट साइड है, वो तो कवर कोई नहीं है उसके ऊपर, लेकिन उसको पॉलिटिकल सपोर्ट देता है अख्तर मेंगल, ठीक है। और उसको जो बेसिकली जो सोशल सेक्टर के अंदर, अवाम के अंदर एक अपना पोलाइट फेस देने के लिए एक ख़वातीन जो पर मुश्तमिल जो मारंग टाइप के लोग हैं, जो ड्रामेबाज हैं, ये ख़वातीन जिस तरह भी इस्लामाबाद में भी बैठी हुई हैं, ये वो एक फेस इसका जो है वो बना हुआ है जो कि कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, मिसिंग पर्सनस, फलां 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 फलां, ये रोना धोना जो करती हैं, ये सब ड्रामेबाज हैं। ये बेसिकली इन तमाम की, यानी बलोच यकजहती हो जाए, अख्तर मेंगल हो जाए या ब्रास हो जाए, जिस बशमुल BLA मजीद ब्रिगेड, इन तमाम की माँ एक है और उनकी माँ का नाम है रॉ। तो ये रॉ के पेरोल के ऊपर हैं, ये रॉ से ही इनको फंडिंग मिल रही है और ये रॉ के ही इंटरेस्ट को यहाँ पर वॉच करते हैं। अख्तर मेंगल का जो भाई है जावेद मेंगल, ये जावेद मेंगल लश्कर बलूचिस्तान चला रहा है और ये भी BLA की तरह की जो है ना वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। हरब्यार मरी की हमशीरा इस जो अख्तर मेंगल की मिसेज है, ठीक है। और अख्तर मेंगल और जावेद मेंगल का जो दुबई में या UAE में घर है, वो दोनों घर की दीवारें जुड़ी हुई हैं, दोनों साथ रहते हैं। तो बेसिकली मकसद इनका एक ही है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश रचा रहे हैं
اور یہ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہر حد تجاوز کر لی ہے. فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے, اور یہ پراکسیز کو ان کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اب تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں. بیٹوں کو منع کیا کل عمران خان نے, یہ خبر ہمیں ملی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے. اب قاسم نے انٹرویو دیا امریکی نیوز چینل کو, اور انہوں نے پولیٹیکل میں اپنی عدم دلچسپی ظاہر کی ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ اتنی کنفیوژن, اتنی زیادہ کنفیوژن کہ منع بھی کر رہے ہیں, پھر کوئی کہہ رہا ہے آئیں گی. یہ ایک پیج پہ ہی نہیں ہے, یہ ڈرامہ چل رہا ہے جی. یہ بڑا دلچسپ ڈرامہ ہے. یہ اس ڈرامے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو اشتعال دلانا. اس ڈرامے کا مقصد جو ہے وہ عمران خان کو مظلوم ظاہر کرنا. اس ڈرامے کے مقصد میں جی وضو کے لیے اس کو کہتے ہیں جی وہ گندا پانی مل رہا ہے, نماز کے لیے پڑھنی ہے, طہارت کی بات ہے, اسلامی ٹچ بھی دیا. یہ جذبات کو ابھارتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں. اپنے بچے کبھی بھی اس کے یہ احتجاج میں نہیں آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ علیمہ خان کا بیٹا لیڈ کرے نا جی, عمران خان کا بیٹا لیڈ کرے. جو باقی ان کی قیادت ہے, ان کے اپنے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں یا تو باہر جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے لیڈرز جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کر تو لوگوں کے, غریبوں کے بچوں کو مرواتے ہیں, گرفتار کرواتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ کچہری میں جب بچے پیش ہوئے, لڑکے نوجوان پیش ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم گرفتار ہوئے ہیں کسی نہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے, نہ بیرسٹر گور صاحب نے, نہ کسی لیڈر نے ہمارا پرسانی حال تک نہیں پوچھا. ان کو یہ جی رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیگل ایڈ تک پرووائڈ کرتے نہیں ہیں, ایک وقت کی روٹی تک جیل میں پہنچاتے نہیں ہیں. 800 سے 1000 ہر مرتبہ جو ہے انہوں نے گرفتار کروایا, اور اب کچھ جو 26 نومبر والے تھے ان کو 6 ماہ کی سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں. وہ کنوکٹ ہو چکی ہیں, ان کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے. تو یہ بیسکلی یعنی لوگوں کے, یعنی عوام کے, کارکنان کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو اسکیپ گوٹ بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو آرام اور سکون کے ساتھ یعنی مطلب بغیر خطرے کے جو ہے وہ دور رکھتے ہیں احتجاج سے. لیکن ہر کچھ عرصے بعد ان کی کال آئی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب آؤ اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاؤ, جئیں گے مریں گے, جینا ہوگا مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. یہ باتیں کر رہی ہیں. یہ صرف ڈرامہ چل رہا ہے. یعنی اپنی سیاست کو غریب بچوں کے کندھوں پر رکھ کے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو تحریک کی ہم نے تھوڑی سی بات کی. اب جو بات میں قاسم سلمان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب قاسم صاحب کا جو انٹرویو ہے اس نے پوچھا اسپیسیفکلی کہ آپ یعنی اپنے والد کے کون سے الائز کی طرف دیکھ رہے ہیں ود ان پاکستان یا گلوبلی, اور اس نے جواب دیا امریکہ کی طرف. تو ہم کوئی غلام ہیں, آپ جو کہیں ہم کر لیں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. تو یہ بات ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ نہیں ہے جی. یہ بیسکلی کہتے ہیں کہ مائی باپ ہمیں بچا, امریکہ جو ہے وہ انفلوئنس استعمال کرے اور ہمیں بچائے. پہلے دیکھیں انہوں نے امیدیں باندھی ہوئی تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ ٹرمپ آئے گا جو ہے وہ عمران خان کو بچائے گا. پھر ٹرمپ صاحب آگے, پھر ٹرمپ صاحب نے نہیں بچایا, پھر مایوسی ہوئی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ رخ امریکہ کا ہی کیا ہے. تو ان کے کول اور فیل میں اتنا بڑا تضاد ہے, اتنا بڑا تضاد ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ دیکھیں ہر وہ کام جو خود کر رہی ہوتی تھی تحریک انصاف, اس کا الزام دوسری جماعتوں پر لگا رہی ہوتی تھی. تو بیسکلی امریکہ کے غلام یہ خود ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قوم کو امریکی غلامی سے آزاد کرائیں گے. تو یہ ان کی غلامی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا واضح ہو گیا کہ اس کے بچوں نے جو پہلی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے اپنے والد کی رہائی کے لیے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, سو کالڈ خلاف ورزیوں کے اوپر یہ جو اعلان کر رہے ہیں, جو انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے یا اپنی کاوشوں کا آغاز کیا ہے, وہ امریکہ سے کر رہے ہیں. جو ولسن سے مل رہے ہیں اور وہاں سے رچرڈ گرنل سے ملے ہیں. تو ان کے کیا لگتے ہیں, چاچے ہیں, مامے ہیں, پھپھے ہیں, کیا لگتے ہیں امریکی, کیوں گئے ہیں وہاں پر؟ ہاں سوال تو یہی ہے نا کہ وہاں پر کیوں ہے. تحریک جب یہاں پر شروع ہونی ہے تو وہ تمام تر معاملات. اچھا اب ہم عمر ایوب صاحب کی بات کرتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا. پہلے ہم نے چیف جسٹس پاکستان کی کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد شور ہوا, واویلا مچایا پی ٹی آئی نے, تو اپوزیشن کو بھی بلایا گیا اور وہاں پر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مقدمات کو فکس کریں اور اس کے فیصلے بھی آنے چاہیے. پھر وہی حکم ہوا, ان کے فکس ہوئے, فیصلے آنا شروع ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عدم اعتماد اس کے اوپر کیا ہے, فیصلوں کے اوپر, اور اب وہ جا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ عدالتی طرز عمل ہے یہ جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے, اور انہوں نے 6 نکاتی اصلاحاتی جو اقدامات کرنے کا بھی ان کو کہا. دیکھیں
جو ATC کو ڈائریکشن ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ ہے, وہ جوڈیشل آرڈر ہے, وہ خط سے کے ذریعے اس کو انڈو تو کرایا نہیں جا سکتا. چیف جسٹس اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز استعمال کر کے وہ جوڈیشل آرڈر کو انڈو نہیں کر سکتے. پہلی تو بڑی کلیئر بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمر ایوب صاحب کا خط ہے وہ بنیادی طور پر اس کو آپ ردی کی ٹوکری کی زینت تصور کریں, اس سے زیادہ اس خط کی حیثیت کوئی نہیں ہے. ان کے لیے یہی بات ہے, رو چیخو یا پٹو, ٹھیک ہے, 9 مئی کیا ہے, کانسیکوینس آپ کو فیس کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. 9 مئی ریاست پاکستان کے اوپر حملہ تھا, اور ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو سہولت کاری ملے گی اور سزائیں نہیں ہوں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے. سزا تو ہونی ہے, اور سزا عمر ایوب صاحب کو بھی ہونی ہے. اور عمر ایوب صاحب کو بھی آپ قائد حزب اختلاف نہیں بلکہ سابق قائد حزب اختلاف تصور کریں, اور یہ قائد حزب اختلاف تو دور کی بات ہے, رکن قومی اسمبلی بھی برقرار نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اینڈ میں ہم تھوڑی سی KP کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. وہاں پہ جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ علی امین گنڈاسپور نے کل پریس کانفرنس بھی کی, اور وہاں کی جو ایک مجموعی صورتحال ہے اس پہ کیا ٹیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ فوج کو ہم واپس بھیجیں گے. فوج واپس چلی جائے گی, فوج کو اعتراض نہیں واپس جانے پہ, لیکن کیا 600-650 بندوں سے CTD سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کر سکتی ہے KP کی حکومت؟ یعنی آپ عوام کی جانوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا اگر کریں گے تو فوج واپس چلی جائے گی, اور جو بارڈر سیل کرنے کی بات کریں وہ بارڈر بھی سیل کر دے گی. فوج اگر چلی گئی بارڈر کے اوپر اور بارڈر کو اس نے سیل کر لیا تو سب سے زیادہ چیخنا تو اس نے علی امین گنڈاپور نے. تجارت کے نام پر یہ اسمگلنگ کرتے ہیں, تجارت کے نام پر ہر 2 نمبر کام کر رہی ہیں, یہاں تک کہ جو گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ جب یہ 3 مرتبہ مارچز کے لیے اسلام آباد آئے ہیں, یا ایک دفعہ وہ سنجانی میں جلسہ کرنے کے لیے آئے تھے, تو ان میں بھی یہ اسمگلرز کو ساتھ بٹھا کر لے کر آئے تھے, ان کی گاڑیاں بیچ میں لے کر آئے تھے تاکہ انہوں نے دہاڑی لگائی تھی اس میں بھی. بقول خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کے یہ الفاظ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی جو جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, یا اب اس کو زیادہ تکلیف یہی ہے نا کہ اس کی اب جو ہے نا اس کا چل چلا ہوا ہے, اس کے جو مقدمات ہیں وہ بڑی سنجیدہ نوعیت کے ہیں, اور اس نے نااہل ہو جانا ہے. تو اس کو نااہلی دیکھیں نا, عمر ایوب نااہل, علی امین گنڈاپور نے بھی ہونا ہے نااہل, ملک احمد بچر نااہل, احمد چٹھا نااہل, سینیٹر اعجاز چودھری نااہل ہو چکا ہے. یہ 2 بندے میں بتا رہا ہوں جو علی امین اور عمر ایوب بھی نااہل ہوں گے, اور بھی مزید بہت سے لوگوں نے نااہل ہونا ہے, کیونکہ لیڈر نااہل ہے. جب لیڈر نااہل ہے تو PTI کے لوگوں کی معراج نااہلیت ہے. تو یہ تمام کے تمام مجھے آنے والے دنوں میں ایک درجنوں کے مطلب کوانٹٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اراکین قومی, صوبائی اور سینٹ ہیں, وہ تمام کے تمام نااہل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ نااہل تو ہو سکتے ہیں, لیکن اڈیالہ کے چانسلر نہیں بن پائیں گے ان میں سے, یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں. وہ چانسلر ایک ہی رہنا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد نیازی, بلکہ نااہل عمران احمد نیازی. ٹھیک ہے. ہاں جی, 39 کا فگر تو بیرسٹر گوہر بھی وہ دے چکے ہیں. یہ تمام معاملات اگلے آنے والے دنوں میں مزید کھل کر بھی سامنے آ جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.